अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सईद है और आज हम 9th क्लास की मुताला पाकिस्तान के अगले लेक्चर में हैं। और हमारा आज का लेक्चर जो है वो है रियासतों और कबायली इलाकों का पाकिस्तान के साथ इल्हाक। कहा जाता है कि मुश्तरका जो हिंदुस्तान था तकसीम से पहले, उसमें लगभग 630-35 मुख्तलिफ फिगर हैं किताबों के अंदर। देसी रियासतें थी, शाही रियासतें थी। ये वो रियासतें हैं जिनका अपना अलग से वजूद कायम था। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने के बावजूद भी इनके जो अंदरूनी मामलात थे, इनके जो हुक्मरान थे, राजे महाराजे थे, नवाब थे, उनको जो है उनका हुक्मरान रहने दिया और उनसे कहा कि वो अंग्रेज़ हुकूमत को है अपनी हर जो हुक्मरान है हमें उसका खराज यानी टैक्स वो अदा करता रहे और उसको चलाता रहे। जब हिंदुस्तान की तकसीम का फैसला हुआ तो 3 जून 1947 के मंसूबे के मुताबिक ये फैसला हुआ था कि जो रियासतें हैं वो अपने जोग्राफियाई हालात, अपनी आबादी को मद्देनजर रखते हुए वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान के साथ खुद का इल्हाक कर दें, अपना इल्हाक कर दें। और तीसरा ऑप्शन ये भी था कि अगर कोई रियासत पाकिस्तान या हिंदुस्तान में शामिल नहीं होना चाहती तो वो अपना एक अलग वजूद, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार भी वो रह सकते हैं। ये भी उनके लिए ऑप्शन थी। तो सबसे पहले आते हैं रियासत जम्मू और कश्मीर। इस रियासत को बर आज़म एशिया का मरकज समझा जाता है। यानी आप मैप के ऊपर देखें पूरे बर आज़म एशिया के नक्शे को, तो जहाँ पर कश्मीर है ये तकरीबन पूरे चारों तरफ से अगर उसको देखें आप तो ये तकरीबन पाके कश्मीर जो है पूरे बर आज़म एशिया के सेंटर में बनता है। तो इसको इसलिए सेंटर ऑफ बड़े कॉन्टिनेंट जो है एशिया का, उसको सेंटर भी कहा जाता है कि ये जो है एशिया का सेंटर है। ये जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो इसका जो है ये एक बहुत खुशगवार इलाका है, ठंडा इलाका है, या पहाड़ों और जंगलात का इलाका है। यहाँ पर बेशुमार फल और जड़ी बूटियाँ हैं जो अद्वियात बनाने काम आती हैं, और ये एक बहुत बड़ा दुनिया का सबसे खूबसूरत सियाहती मकाम भी है। भारत की इस मकाम पर नज़र थी तो इसलिए रेड क्लिफ जिसने पंजाब की और बंगाल की तकसीम की थी, उसने पंजाब की तकसीम करते वक्त जो है जो जोग्राफियाई लिहाज से कश्मीर जो है वो भारत के साथ उसकी बाउंड्री नहीं लगती थी, तो उन्होंने कई मुस्लिम इलाकों की कुर्बानी देकर रेड क्लिफ ने जो है भारत को कश्मीर तक जो है साथ मिलने का मौका दे दिया जोग्राफियाई लिहाज से। और बदकिस्मती से इसका जो हुक्मरान था वो राजा हरि सिंह था। 3 जून 1947 मंसूबे में हर रियासत के हुक्मरान को ये इख्तियार था कि वो जो है किसी भी पाकिस्तान भारत से इल्हाक कर सकता है जैसा भी है, क्योंकि वो एक गैर मुस्लिम था। तो उसने यहाँ, हालांकि यहाँ की जो आबादी थी वो अक्सरियत मुसलमान आबादी थी, लेकिन यहाँ का जो सरबराह था वो गैर मुस्लिम था, और उसने हिंदुओं से मिलकर सात बार करके उसने जो है भारत के साथ इल्हाक कर दिया। जिसके नतीजे में क्या हुआ कि 1948 में भारत ने अपनी फौजें जो हैं वो कश्मीर पर में भेज दी कब्जा करने के लिए। मुसलमानों ने इस पर सख्त एहतजाज किया और कहा कि ये जो इल्हाक है ये इल्हाक गैर कानूनी है, क्योंकि यहाँ की आवाम जो है वो भारत से इल्हाक नहीं चाहती, लेकिन इल्हाक हो चुका था। तो इस वजह से इतनी बड़ी अक्सरियत के हकूक को जो है नजरअंदाज करके उसका इल्हाक भारत से कर दिया गया। तो इस पर क्या हुआ कि कायदे आज़म ने जो है उस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो कि एक अंग्रेज थे उनसे कहा, तो उन्होंने जो है वहाँ पर फौज भेजने से माजरत इख्तियार कर ली, जिस पर पाकिस्तान की आवाम ने जो है खुद से जो है उस पर जो कुछ हिस्सा जो है कश्मीर का तकरीबन 13,000 मुरबे किलोमीटर जो है वो भारतीय फौज से आज़ाद करवा लिया, जिसको हम आज़ाद कश्मीर या आज़ाद जम्मू और कश्मीर के नाम से जानते हैं। ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। पाकिस्तान ने इसको जो है मुकम्मल, तब जब तक कश्मीर मुकम्मल आज़ाद नहीं होता, पाकिस्तान इसको आज़ाद कश्मीर के नाम से आज़ाद किया हुआ है। इसका अपना वज़ीर आज़म और सदर होता है और अपनी इसकी काबीना है। जब भारतीय फौज से मुसलमानों ने एक हिस्सा जो है उनसे छुड़वा लिया और मजीद आगे पेशकदमी कर रहे थे,
تو بھارت بدحواس ہو کر یہ جو مسئلہ ہے وہ اقوام متحدہ یعنی UN میں لے گیا کہ یہ اس مسئلے کو جو ہے بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے، اس میں ہم رائے شماری کر سکتے ہیں، یہاں کی عوام سے ووٹ ڈلوا، جس طرح صوبہ سرحد پاکستان میں ایسے شامل ہوا تھا نا کہ وہاں کے لوگوں سے رائے شماری کے ذریعے فیصلہ کیا تھا کہ آپ نے پاکستان میں شامل ہونا ہے یا انڈیا میں شامل ہونا ہے۔ تو بھارت اقوام متحدہ نے جو ہے رائے شماری کی قراردادیں بھاری اکثریت سے پاس کر دی، جس پر بھارت بھی رضامند ہو گیا کہ ابھی فی الحال حالات ٹھیک ہو جائیں تو یہاں پر رائے شماری کروائی جائے گی، اور اس کے بعد اس یہاں کے علاقے کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہاں کی عوام کس ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن جب بھارت نے اپنے اچھی طرح وہاں پر فوج زیادہ جمع کر لی، قدم مضبوط کر لیے، تو وہ اپنے اس وعدے کو پہلے ٹال ٹول کرتا رہا اور بعد میں بالکل صاف مکر گیا، اور اب وہ کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ ہے، اٹوٹ انگ ہے۔ اب تک پاکستان اور بھارت کی اس علاقے پر جو ہے اس علاقے کی وجہ سے 3 جنگیں ہو چکی ہیں، 1948 کی جنگ، 1965، 1971 اور چوتھی ایک کارگل وار بھی ہوئی تھی۔ اب یہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایٹمی ملک ہیں، اب اگر جنگ ہوئی تو یہ ایٹمی جنگ ہوگی، اور یہ جنگ جو ہے پوری دنیا کو ختم کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ جو ہے حل طلب ہے، اور اس پر بھارت ابھی تک جو ہے وہ سنجیدگی نہیں دکھا رہا، غیر سنجیدہ ہے وہ اس معاملے پر، اور وہ اس مسئلے کو مسئلہ تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اس کے بعد آتے ہیں ریاست حیدرآباد دکن۔ یہ ایک مسلمان دور حکومت میں، جب مسلمانوں کی ہندوستان پر حکومت تھی، اس دور میں یہ ایک بہت جو ہے شاندار اپنی روایات کی حامل یہ ایک ریاست ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے شعراء یہاں پر پیدا ہوئے، اور ترقی کے لحاظ سے اور معیشت کے لحاظ سے یہ ایک انتہائی یوں سمجھ لیں کہ ایک امیر ریاست تھی۔ لہذا یہ اس ریاست کا جو حکمران تھا، وہ جو بھی حکمران بنتا تھا وہ نظام کہلاتا تھا، اور وہ مسلمان تھا۔ تو لیکن بدقسمتی سے یہ ریاست، جس طرح ہماری ساتھ قسمت نے ساتھ نہیں دیا کہ کشمیر کو تو جغرافیائی لحاظ سے ریڈ کلف نے بھارت سے ملا دیا، لیکن حیدرآباد دکن کا پاکستان سے زمینی رابطہ نہیں تھا، تو اس لیے بدقسمتی سے وہ پاکستان سے الحاق نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے نظام نے ریاست حیدرآباد دکن کو آزاد اور خود مختار قرار دے دیا، اور اس نے حیدرآباد دکن کو بھارت سے الحاق کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب تک قائد اعظم زندہ رہے تو بھارت میں اتنی جرأت نہ ہو سکی۔ جیسے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات ہوئی تو اس کے چند دن بعد جو ہے تقریباً 17 ستمبر 1948 کو جو بھارتی افواج نے ریاست حیدرآباد پر دکن پر قبضہ کر لیا اور نظام کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ نظام کی حکومت ختم ہو گئی۔ اچھا، اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے، تھوڑا اگر اس کا ہم موازنہ کریں، کمپیریزن کریں، یہاں کا حکمران مسلمان لیکن اکثریت ہندو، تو بھارت نے یہ کلیم کر کے اس پر قبضہ کر لیا کہ یہاں کی اکثریت ہندو ہے، لہذا اس کو ہندوستان میں شامل ہونا چاہیے، جبکہ کشمیر کے معاملے پر وہ اس چیز کو انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ وہاں کے حکمران نے اس کا الحاق انڈیا سے کر دیا ہے، تو اب وہ انڈیا کا حصہ ہے۔ یہی چیز وہ یہاں پر خود ہی انکار کرتے ہیں۔ وہاں جس چیز کو مانتے ہیں کشمیر کے مسئلے پر کہ وہاں کا حکمران راجہ ہری سنگھ تھا، اس نے انڈیا سے الحاق کر دیا ہے، تو یہ الحاق ہو گیا۔ یہاں کا حکمران اکثریت ہندو ہے، آبادی اکثر ہندو ہے، لیکن یہاں کا حکمران مسلمان ہے، لیکن اس کی بات کو وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ اس نے اس کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دے دیا، اور یہ ایک آزاد ریاست 1 سال سے زیادہ عرصہ تک یہ ایک بطور آزاد ریاست رہی۔ حیدرآباد دکن جو ہے یہ بطور اس نے آزاد ریاست کی 1 سال تک اپنا نظام چلائے رکھا، تو لیکن اس کے بعد انہوں نے ستمبر 1948 میں بھارتی افواج نے اس پر قبضہ کر لیا۔ آگیا جی ریاست، یہ وہ ہم چند ریاستوں کا ذکر کر رہے ہیں جو متنازع ریاستیں رہی ہیں، یا جن کی ریاستوں نے پاکستان سے الحاق کیا، یا جن کا ابھی تک متنازع ہیں۔ ریاست جوناگڑھ، ریاست جوناگڑھ جو ہے یہ ریاست پاکستان کے صوبہ سندھ کی طرف سے یہ پاکستان سے اس کا زمینی رابطہ ہے، لیکن یہاں کا حکمران مسلمان تھا، محمد محبت خان مسلمان تھا، اور اس نے اس کا الحاق پاکستان سے کر دیا۔ اب دیکھیں نا، کشمیر کے موضوع پر بھارتی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اب اسی بات کی یہ حد خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ
ریاست جوناگڑھ جو ہے یہ بھی ایک ہندو اکثریت والی چھوٹی سی ریاست تھی جس کا حکمران مسلمان تھا، اور اس نے اس کا الحاق پاکستان سے کر دیا، اور پاکستان نے اس الحاق کی منظوری بھی دے دی۔ اس کے باوجود بھارتی افواج نے اس ریاست پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور ریاست ہے، ریاست مناوردر۔ اس کا جو حکمران بھی مسلمان تھا لیکن اکثریت ہندو تھی، اور اس نے بھی پاکستان سے الحاق کر دیا تھا، لیکن بھارت نے یہ کلیم کرتے ہوئے کہ یہاں کی آبادی اکثریت ہندو ہے، تو ان دونوں ریاستوں پر بھارتی افواج نے زبردستی قبضہ کر لیا۔ اب وہ 3 ریاستیں جو ذکر کرتے ہیں جو پاکستان کے ایریے میں تھی، جن کا انڈیا سے کوئی رابطہ زمین رابطہ نہیں تھا، اور وہ مسلمان کی اکثریت کے تھے، تو ان ریاستوں نے باخوشی خود کو پاکستان سے الحاق کر دیا، اور یہ پاکستان میں یہ ریاستیں شامل ہو گئیں، جس میں ریاست سوات ہے، ریاست خیر پور ہے سندھ کے اندر، اور ریاست بھاول پور ہے جو پنجاب میں ہے۔ اس کے بعد ہے قبائلی علاقے۔ یہ ایک تھوڑے سے انٹرسٹنگ سی بات ہے۔ یہ جو قبائلی علاقے تھے، یہاں ان کا اندر ایک اپنا نظام تھا، جرگا سسٹم اپنا نظام تھا، اور یہ افغانستان کی باؤنڈری کے ساتھ ساتھ پاکستان میں واقع ہیں، شامل ہیں۔ تو اس پر افغانستان نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ علاقے پاکستان کے ہیں، جبکہ جب قائد اعظم نے قبائلی علاقوں کا دورہ کیا تقسیم ہندوستان کے وقت، اور یہاں کے سرداروں کو ان سے ملاقات کی، اور ان سرداروں نے جو ہے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ ہمارا اندرونی نظام جو ہے وہ آزاد ہوگا، ہم پاکستان میں شامل ہوں گے لیکن ہمارا جو اندرونی سسٹم ہوگا وہ ہم الگ رہیں گے، اس لیے یہ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں شامل نہیں تھے۔ جس پر بعد میں افغانستان نے یہ کلیم کیا کہ یہ علاقے پاکستان کے نہیں بلکہ افغانستان کے علاقے ہیں، اور پاکستان یہ علاقے ہمارے حوالے کر دے، جو کہ یہ ان علاقوں کا جو کل رقبہ ہے تقریباً 27,220 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اس میں یہ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، خیبر ایجنسی، گولم ایجنسی، یہ سارے اس میں علاقے آتے ہیں۔ تو یہاں کہ یہ وفاق کے زیر انتظام علاقے ہیں، جن کو فاٹا کہتے تھے ہم، فیڈرل ٹرائبل ایڈمنسٹریشن ایریاز تھے یہ، تو وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے۔ تو 2018 میں کیونکہ ان عوام کو وہ سہولیات نہیں تھیں، ترقیاتی کام نہیں تھے جو پاکستان سے، کیونکہ ان کا اپنا اندرونی نظام اپنا آزاد الگ تھا، تو اس لیے حکومت پاکستان یہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں کرتی تھی۔ تو 2018 میں یہاں کی عوام کی جو ہے اپنے اصرار پر جو ہے اپنی رضامندی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں اب باقاعدہ طور پر ضم کر دیا جائے کسی بھی صوبے کے اندر، اور ہم اپنا اب الگ جو اندرونی نظام ہے اس کو قائم نہیں رکھنا چاہتے۔ تو 2018 میں اسمبلی سے، سینٹ سے منظوری کے بعد باقاعدہ طور پر پاکستان کا صوبہ، جس کا نام پہلے صوبہ سرحد تھا، شمال مغربی سرحدی صوبہ، جس کا نام اب خیبر پختونخوا ہے، تو 2018 میں فاٹا کے علاقے یعنی قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں شامل کر دیا گیا ہے، ضم کر دیا گیا ہے۔ یہ تھا ریاستوں اور قبائلی علاقوں سے متعلق ہمارا یہ ٹاپک۔ اگلے ٹاپک تک جو ہے آپ اس کو دیکھیں گے، اور کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کسی بات کی تصدیق کرنی ہو، تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ میں ہر لیکچر میں بتاتا ہوتا ہوں کہ میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، میرا جی میل ایڈریس ہے، اور اس کے علاوہ میرا فیس بک کا بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔